गुड मॉर्निंग, बल्कि हेल्थ टीवी से गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट हसन मलिक और मेरे साथ हैं रिस्क कमाली। और आप सबको ढेरों ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद का दिन है और हम साथ साथ हैं और क्या बात है जी। ये जो ईद उल अज़हा होती है, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हम अशरफुल मखलूक़ात में शामिल हैं। हम लोग जिस एक मखलूक की हम बात करते हैं कि इंसानों में हमारा शुमार है और फिर मुसलमानों में हमारा शुमार है, और हमें अल्लाह ताला ने ये सादत नसीब की है कि हम इस इवेंट को मना सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। और सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस्लामिक वे मैं आपको ग्रीट करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, कभी आगे पीछे हो जाता है, इट्स फाइन। तो हेल्थ टीवी ने आपके लिए एक आज का जो शो है इसको अरेंज किया है ताकि आपकी पसंद के लोगों से, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनकी बातें आप सुनना चाहते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराई जा सके। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है स्पेशल ईद लाउंज। अगर चाहे तो आप खुद भी आ सकते हैं यहाँ पे। हम आपका एड्रेस बताएं। अच्छा कोई बात नहीं, आप घर में बैठ के देख सकते हैं। बड़ी अच्छी ये बात होती है बिकॉज आजकल इतना हमारा जो एक रूटीन है वो फास्ट हो गया है कि एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता, और यही कुछ खास इवेंट्स होते हैं जो कि जैसे ईद के दिन हो गए, हमारी रमज़ान वाला जो पूरी सेलिब्रेशन होती है, ईद उसके बाद आती है, और ये ईद उल अज़हा का जो मौका होता है जब कुर्बानी और इसार का जो जज्बा है वो निकल के सामने आता है ना, जो कि कहीं कहीं सप्रेस हो चुका है। आजकल एक दूसरे का ख्याल नहीं होता, इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी दूरियाँ पैदा हो गई हैं। तो ये वो मौका है कि जिस तरह हमने यहाँ पे एक महफिल सजाई है आपके लिए रंगारंग खूबसूरत सी, ऐसे ही आपकी मुलाकात भी होती है अपने चाहने वालों के साथ, और इस शो के जरिए हम आपकी मुलाकात उन लोगों से भी करा रहे हैं जो आपके दिल में बसते हैं। दिल में बसते हैं। दिल में बसते से तो बड़ा कुछ शायराना सा माहौल बना दिया इसने, लेकिन अच्छी बात है, शायरी भी आपकी ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट है। और खैर हाँ, तो आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हम बात करेंगे वो ये है कि आपके कुछ जब मैं छोटा था, मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं कुछ लोगों को, जिनको मैं जानता था, टेलीविज़न पे देखता था या फिल्म में देखता था, मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहता था। सो समहाउ इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने कुछ ऐसे गेस्ट का आपके साथ मुलाकात की अरेंजमेंट की है कि जिनसे आप जब उनको देखें, उनकी बात सुने, जो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, इंटरेक्शन हो जाती है ना, बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली। और जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं और जिनको हम देखते हैं और हमें वो लगता है वी लुक अप टू देम कि ये अच्छे लोग हैं और इनको फॉलो करना चाहिए। सो इस हिसाब से ये जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, जिनमें हमारे प्लेयर्स हैं, जिनमें हमारे एक्टर्स भी हैं और जिनमें हमारे सोशल फिगर्स हैं। इन सबको उनके ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी है, माशरे को भी साथ लेके चलने की और एक अच्छा, एक प्रेजेंटेबल आदमी जिसको फॉलो किया जा सके वैसा इंसान बनने की। सो अब काश मैं आपसे डायरेक्टली जान सकता कि आपका आज का दिन कैसे गुजर रहा है। हम जानेंगे ना इनसे, ये हमें लाइव कॉल्स के जरिए हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे और थ्रू आउट हमारे शो में हमारे साथ शामिल भी रहेंगे। हाँ देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइव कॉल्स शायद नहीं, क्यों नहीं, आपसे ये दूरियां मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, लाइव कॉल्स ना भी हुई तो क्या हुआ, हमारे दिल तो मिले हुए हैं, और जब दिल मिले होते हैं तो ये दूरियां हम इग्नोर अवॉइड कर ही जाते हैं, इतना मायने नहीं रखती हैं। और फिर दूसरी बात है, दूर हम समझते नहीं, उनको तो हम खुद से दूर नहीं समझते, क्योंकि हम उनमें से ही हैं और हम तो उनके वैसे ही पास हैं क्योंकि वो हमारे साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि लाइव कॉल्स का इसलिए सिलसिला आज नहीं हो सकता क्योंकि गेस्ट्स काफ़ी हैं, बातें काफ़ी होंगी, और लाइव कॉल्स में जो है वो हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, ना बात पूरी होगी, ना कर पाएंगे। चलें कर पाएंगे और मेरे कान में आवाज़ आई ज़रूर करेंगे, है ना। ये ऐसा होता है, चलता है, जब आपके दिल में भी एक आवाज़ आती है और आप उसको लबों तक ले आते हैं और फिर ज़ुबान से बयान करते हैं, तो ये हमारा जो ये सिलसिला है, जो कान में एक छोटा सा पीस लगा हुआ होता है ना, इसके ज़रिए MCR के बहुत सारे लोग हमसे भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और हम फिर आपसे कर रहे होते हैं। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है जिन्हें मैं बहुत शुरू से फॉलो करती आ रही हूँ, और बड़ी मैंने कोशिश की कि मैं उनकी तरह स्मार्ट बन सकूँ, फ्रेश लग सकूँ, लेकिन उन तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और वो हैं हमारे वन एंड ओनली योगी बजाज। बजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। पहले सबसे पहले ये बताएं कि आपने वो कुर्बानी कर ली? जी मैं तो यहाँ आ गया हूँ, लेकिन कुर्बानी घर पे हो चुकी होगी। ऑल राइट। मेरा निकल रहा था तो एहतमाम हो रहा था, इंतजार खास था कसाई साहब का। वैसे इन दिनों के लिए तो मेरा भी दिल चाहता है कि कसाई, बिकॉज इतना इनकी पिछले 1-2 साल से, बल्कि पिछले काफ़ी सालों से
کسائیوں کی جو قصاب وغیرہ ہوتے ہیں لوگ، مطلب یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ، اسپیشلی ان 2-3 دنوں میں تو ان کی ویلیو جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ یار تھوڑا سا میں بھی نو ہاؤ رکھتا تو کیا ہوتا ہے، ایک اور سورس آف انکم ہو جاتی. کل میرا بھائی فون کر کے 2-3 الگ الگ کالز کر کے نا پوچھ رہا تھا کون پہلے آ سکے گا، اپوائنٹمنٹ لیے جا رہے تھے. بھائی آپ سوچیں. اور آپ دونوں جو ہے لفظ قصائی استعمال کریں، غلط بات ہے. ان دنوں میں جناب قصائی کا جناب ناراض ہو سکتے پھر نہیں پھر جناب قصائی صاحب. جی ہاں پورا بھی لگا دیجیے تاکہ وہ جلدی آ سکیں. اور اگر ہاں القاب اس میں بڑھا دیے جائیں تو میرے خیال سے وہ جلدی آ جائیں گے. اچھا رجب بھائی یہ بتائیں کہ قربانی کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں کیا چیز سب سے پہلے آتی ہے قربانی، اور اسپیشلی اس دن کے حوالے سے؟ یہ باتیں بہت سی ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک سے اس کا ایک پوائنٹ آف ویو لے سکیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا ہے. تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ اصل دیکھیے قربانی کا جب لفظ اس حوالے سے آتا ہے جو آج کا، تو اس کی تفسیر اور اس کی تمام تر پہلوؤں پہ تو علماء بات کرتے ہیں اور ہر معاشرے کا انسان بات کرتا ہے، لیکن ہر انسان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو میرا مطالعہ ہے، جو میں نے اساتذہ سے سیکھا اور جو میری والدہ محترمہ نے مجھے سکھایا، تربیت دی، اس کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن صرف جانوروں کی قربانی کے حوالے سے قربانی کا دن نہیں ہے، بلکہ ایک سمبولک میسج ہے کہ ہر عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے. چاہے وہ صبح کے وقت کا وہ وقت ہو جب فجر کے لیے اٹھنے پا رہے، چاہے آپ عشاء کے وقت جب تھک ہار کے سونے کی تیاریوں میں ہیں تب بھی آپ کو رکعت پڑھنی ہے. آپ یہ ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں. یہ قربانی نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے میں بہت کچھ ملنے والا ہے. میں اس سے ایک تھوڑا سا اور بھی بات کروں گا. یہ تو اس کی وہ پہلو ہیں جو آپ سب جانتے ہیں. دیکھیے قربانی، ایثار، قربانی کا لفظ جب ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دینا. لیکن یہ ہوا کیا؟ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج کا دن جیسے ہم فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں نا، یہ فادر ڈے اینڈ چلڈرن ڈے ہے. ایک بچے اور ایک باپ، ایک بیٹے اور باپ کا دن ہے. کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان اور بزرگ بھی اس تھیم کو سمجھیں اور آج کے دن کی ذرا اس احساس کو پیدا کریں کہ ایک بچے کی اطاعت دیکھیں، اپنے باپ پہ بھروسہ دیکھیے. بشر ہے نا، کہنے کو کہہ سکتے تھے کہ خواب ہے ابا چھوڑیں جانے دیں خواب کو، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں پلنے والے بڑھنے والے بچوں نے جو آج میڈیا کے حوالے سے، نیٹ کے حوالے سے، موبائل کے حوالے سے کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، کیا وہ آج کے دن یہ بیٹھ کے نہیں سوچیں گے کہ والدین کی اطاعت کیا چیز ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ اس پہلو پہ غور کریں. اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ ان کو لگے کہ ہاں میرا بچہ مجھ پہ اتنا یقین رکھتا ہے. تو یہ آج احتساب کا دن بھی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے. جو بعد میں بات کی نا، پنچ لائن جو ہماری تھی وہ یہ کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہوگی. جب آپ تربیت کریں گے، اس کو برنگ اپ ایسے کریں گے، اس کو ریز ویسے کریں گے، تو وہ یعنی آپ ایک سمپل سی مثال ہے کہ آپ کو اگر کراچی جانا ہے تو چاہے آپ لاہور سے کراچی کی طرف منہ کے پیدل ہی چل پڑیں، آپ ایک دن پہنچ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی وہ ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی، آپ کا رخ پشاور کی طرف ہوگا، تو آپ کیسے کراچی پہنچ سکتے ہیں؟ سو اس لیے تربیت ہمیں بچوں کی ویسے کرنی ہے کہ آپ کو کل کو وہ نتائج مل جائیں جو آپ ان سے لینا چاہ رہے تھے، ورنہ پاسبل نہیں ہے. اچھا یہ بھی بڑی ایک بات ہے، جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن پہ بھی جائیں. آپ پورا پارہ پڑھ لیتے ہیں، رکوع پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک لائن ہم اس کے تشریح کے ساتھ پڑھ لیں، اس کو سمجھے تو صحیح کہ وہ بولا کیا جا رہا ہے. عربک ہر کوئی تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا نا، اردو یا انگلش جس بھی لینگویج میں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، وی ہیو ٹو گو تھرو. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روح کیا ہے ایکچولی بیہائنڈ. بڑی اچھی بات کی ہے روح کے بارے میں. بس یہ خیر ابھی آج کا تو ہمارا ایکچولی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن بات کی اس لیے کر دیتا ہوں کہ ہم ایک انٹرٹین کرنے کے لیے تو پروگرام کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں. تو میسج اس ساری بات میں جو وضاحت بھائی نے کی کہ باپ اور بیٹے کی، تو یہ ایک کلیئر میسج ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ کی بات کو مان لیا اور اپنے باپ کی بات کو آنر کیا اور اپنے باپ سے یہ کہا کہ تجھے جو حکم ہوا ہے میرے باپ تو ویسے کر، مجھے تو صابروں میں سے پائے گا، میں نے تو سجدہ کیا ہوا ہے. اور یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ صافات 37 نمبر سورت، اس کی 100، 101، 102، 103 نمبر آیت میں. تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی. اور یہ بیسک میسج ہی یہی ہے کہ اولاد کو، اسپیشلی بیٹوں کو، اپنے باپ کی آرڈرز کو فالو کرنا ہے کسی بھی ایک صورت میں، سوائے اس کے کہ اگر وہ
اس کو باپ خدا نہ خواستہ اپنے بچوں کو کسی غلط طرف یعنی دین سے ہٹ کر کسی لادینیت کی طرف لے جا رہا ہے, ایسی صورت میں اللہ نے اس کو منع کر دیا. اور یہ بات لکھی ہوئی ہے 9 نمبر سورۃ توبہ کی 23 نمبر آیت میں کہ اگر تمہارے باپ و بھائی تمہیں پسند کریں اس چیز کو کہ تم ایمان پر کسی اور چیز کو ترجیح دو تو ان کی بات نہ مانو. لیکن ادر دین دیٹ سارے ہوملی افیئرز میں, ورلڈلی میٹرز میں, گھریلو معاملات میں, کسی بھی طرح کی بات میں, خاندانی میٹرز میں, جب بھی آپ کے پیرنٹس آپ کو کوئی گائیڈ لائن دیں یا آپ کو کوئی آرڈر دیں, یو ہیو ٹو فالو اٹ, کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا میسج دیا آپ نے کہ برنگ اپ کرنا ہے ہم نے بچوں کو, ویسی تربیت کا خیال کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو ٹائم دینا ہے. آج کل ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم کچھ کم نہیں ہو گیا بچوں کے ٹائم. اصل ٹائم ہمیشہ وہی 24 گھنٹے اور وہی منٹ ہے, غریب امیر سب کے پاس. صرف ہمارا انداز فکر بدل گیا ہے. ہم اس کے اندر اتنے کام کرنے لگے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے وقت کی قلت نہیں ہے, اصل میں کام کی زیادتی ہو چکی ہے. صحیح. لیکن جو آپ نے بات کی, اگر آپ اجازت دیں تو اس میں تھوڑی سی میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم بات والدین کی کرتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ماں, بے شک ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید میں اپنے نام کے آگے اپنی والدہ کا نام ضرور لکھتا. لیکن بچپن سے مجھے کیونکہ اندازہ نہیں تھا, نام وہی چلتا رہا, تو ہو سکتا ہے میں اپنا نام بشارت شاکرہ کرتا. میں چاہتا کہ میرے نام کے آگے میری ماں کا نام ہو. ان کی پوری زندگی جو بھی آج میں ہوں میں اپنے والدہ کی تربیت کی وجہ سے. لیکن یہ بات یہاں جان لینی چاہیے کہ باپ کے بارے میں بھی ہمارے پاس ہدایتیں کیا ہیں. نبیوں کے بعد 40واں درجہ ہوتا ہے. باپ کی دعا, جیسے ماں کی دعا بچوں کے لیے بہت بڑا ہے, باپ کی بد دعا واپس نہیں آتی. باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں ویسی ہے جیسے کہ نبی کی دعا بد دعا امت کے لیے. کیا آج ہمارے اولادوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کس درجے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر وہ اطاعت نہیں کریں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا, آج ہم نے آئی کیو کے دور میں ہیں جی, والدین کو پتہ کیا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی جو باتیں اور ہدایتیں ہیں ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. آج کا دن کا جو تھیم ہے وہ یہ بھی ہے کہ اولاد کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک وقت میں ایک اولاد اتنی سعادت مند تھی کہ آج ہم ویسے ہیں. بڑی ہے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا, آپ ہر بات میں ایک پوائنٹ دے رہے ہیں مجھے. میں بچپن میں سوچتا تھا یار یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے باپ اور میرے ماں کو نہیں پتا ہوگا, حالانکہ وہ ہماری ہی ایج سے گزر کر بڑے ہوئے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے ہوئے ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن وہ حکمت سے کام لیتے ہوئے, برداشت سے, ظرف سے کام لیتے ہوئے ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمیں ہمیشہ, اور آپ نے ایک اور بڑا اچھا پوائنٹ دیا اور جو کہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اور کافی حد تک کنٹروورشل ہے, لیکن ہم کنٹروورسی میں نہیں جاتے, ہم صرف اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ باپ اور ماں قرآن کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں. دیکھیں 83 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی, اس میں بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ فِي احسان, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 4 نمبر سورت ہے نساء, اس کی 36 نمبر آیت میں سیم وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدہ یا والد کو کہیں پریفرنس دونوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی. پھر 151 نمبر آیت ہے 6 نمبر سورت کی انعام کی, اس میں بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور سب سے بڑی جو پیرنٹس کے لیے آرڈر سب سے بڑا اور تفصیلی آرڈر ہے وہ ہے 17 نمبر سورت بنی اسرائیل, جس کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے, اس کی 23 نمبر آیت ہے. سیم بات کہ اللہ سے شرک نہ کرو, اس کے بعد سیدھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ٹھیک ہے, کہیں پہ نہیں لکھا ہو کہ والدہ کو پریفرنس دو یا والد کو پریفرنس دے دو. اور دیکھیے نماز اس وقت تک, نماز کی جو ادائیگی ہے اس میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو والدین کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے, ایک کے لیے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور جو ابھی بات چلنے کے لیے اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ آج کا دن صرف جانور کی قربانی, اس کی اتنیوں کو پھینکنے اور کھالوں کے پیچھے مسائل پیدا کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے جو روح ہے وہ اس روح کی طرف جائیں. ہم ہر سال یہ قربانی کا دن مناتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو ایک تہوار کے طور پہ بنا لیا ہے. اصل میں یہ ہمیں تربیت کے طور پہ تہوار اور پھر سمبل آف سٹیٹس ہو گیا ہے. بالکل جی, میں معذرت کے ساتھ میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا. نہیں میں تو جاؤں گا جی, مجھے سمجھ نہیں آتی 8 لاکھ روپے کا بیل کیوں ہے. اور نام دیکھیے, نام جو رکھے گئے اس نام کے بعد تو منی اور شیلا اور پتہ نہیں کیا, چلو وہ تو مذاق میں کر دیا, بٹ 8-10 لاکھ روپے کا بیل یار, احترام بڑا ضروری ہے اس چیز کا, کیونکہ اللہ کی راہ میں آپ, ہاں بالکل اللہ کی راہ میں اس میں نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے.
میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے اتنا اور اگر ہو بھی تو اتنی ہو کہ دوسرا اس سے انسپائر ہو اور وہ بھی کوشش کرے کہ یار میں بھی کروں، نہ کہ گھبراہٹ نہ ہو جائے کہ جناب میں کیسے کروں گا. دیکھو نا 8 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا بیل کوئی خرید، مطلب اگر ہم لوگ آج کل عید پلیس کر رہے ہیں تو اس کا جو ایک ٹاپک ہے وہ یہی کہ بکرا اپروچیبل نہیں ہے، اسی کو فوکس کر کے ہم لوگ عید پلیس ابھی جو میں نے کیے ہیں وہ یہی ہے. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اسٹیٹ آف مائنڈ لوگوں کا یہی بن گیا ہے کہ اب قربانی جو ہے وہ آپ چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جی ہاں کیا ہے، نہیں کیا، چاچا نہیں کیا تو بول رہے ہیں ہم نے کیا. مطلب واٹ از دس؟ آپ اس کو تو نہیں کر پا رہے نا، تہوار کو آپ منا ہی نہیں پا رہے. چلیں ہم اس رخ سے ایک دم بہاؤ اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں. فٹنس کی بات ہو رہی ہے، اتنا سارا گوشت آج ہم جو کھائیں گے، ابھی تو شروع نہیں ہوا، اسے کھا کے فٹنس کو برقرار رکھنے کا کوئی آسان طریقہ میں بتا دیں. دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ کوانٹٹی کا دھیان رکھا جائے، بس فٹنس اسی وقت شروع ہو جائے گی جب پہلا نوالا آپ کے منہ میں گیا. صحیح. آپ نے کتنا کھانا ہے. اور اسد میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے. بڑا غلط لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ موٹاپے کا تعلق جو پیٹ سے ہے، پیٹ سے نہیں ہوتا، ہماری بھوک کا تعلق. آیوید میں لکھا ہے کہ پیٹ کا تعلق یہاں سے نہیں، یہاں سے تھائرائیڈ سے. تھائرائیڈ طے کرتا ہے کہ کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا. پیٹ تو ایک یہ کنواں ہے، یہ تو مانگتا ہے. انسان کی سائیکی یہ ہے کہ وہ عدم تحفظ کا شکار رہتا ہے ہر چیز میں. غذا کے معاملے میں بھی جب غذا کے معاملے میں عدم تحفظ کا شکار رہتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. تھائرائیڈ سے نہیں ہوتا. اگر غذا کو آپ یہاں سے، بھوک کو یہاں سے نہیں یہاں سے لیا کریں اور سینسز کو اتنا بحال کر لیں. یوگیوں میں بھوک یہاں نہیں لگتی ہے، میں یہاں لگتی ہے. ویری ڈفرنٹ پوائنٹ اینڈ سوری ٹو کٹ یو اوور ہیئر. ایک کال ہے وہ لیتے اور پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل احمد خان بات کر رہا ہوں. مجھے یوگی وجاہت صاحب سے بات کرنی ہے، پوچھنا ہے. مجھے انجائنا کی تکلیف ہے تھوڑی سی، کچھ دنوں سے ہوئی ہے، کچھ میرا بلڈ پریشر رہتا ہے. جی جی. تو اس کے لیے میرے لیے کیا ہدایت دے سکتے ہیں؟ ایک تو ایک دفعہ ان کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ سانس لینے کا طریقہ بتایا تھا الٹے یا سیدھے ناک کے نتے سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور دوسرے میری لائنیں کچھ پرسنٹیج ہے جو بند ہے، جس کی وجہ سے مجھے انجائنا کی تکلیف ہے. اچھا. تو برائے مہربانی، میری سماعت بھی کمزور ہے بہت، بڑی مشکل سے سن پاتا ہوں آپ کی بات. اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا اور بہت بہت عید مبارک. کب جواب دیں گے آپ؟ آن ایئر ابھی آپ کی کال رکھتے ہی آپ کو ریپلائی کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. اچھا اوکے جی، شکریہ. تھینک یو فار کالنگ. السلام علیکم. بہت آسان ہے اسد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر کچھ ایسے عوامل رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. مثلا جو لوگ انجائنا کے مریض ہیں یا دل کے امراض میں مبتلا ہیں، وہ ہردیہ مدرا، دل کا مدرا لگا سکتے ہیں، جو شہادت کی انگلی کو موڑ کے اور درمیان کی 2 انگلیوں کو انگوٹھے سے ٹچ کر کے بنتا ہے. یہ آرٹریز کو کھولتا ہے. لہٰذا یہ دونوں ہاتھوں سے بنا لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور یقیناً میرے بھائی دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے بنا سکتے ہیں. اس سے ان تمام لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، جن کی سانس بہت جلدی پھول جاتی ہے، جن کو بعض دفعہ بولنے میں دقت ہو، وہ بھی یہ بنائیں گے تو آکسیجن ان کے جسم میں زیادہ جائے گی. اور یہ دل کے مریض کے لیے ہردیہ مدرا ہے، جیوت مدرا ہے، زندگی کا. اچھا، اس کا یہ جو پورز ہوتی ہیں میرے خیال ہے یہ پریشر پوائنٹس ہیں نا، بلکہ ہاں ٹچ کرنا ہے. ایک یہ کر لیں، اور دوسرا جو آپ باتیں کریں میں بنا رہا ہوں. جی ہاں، یہ بڑا سکون دیتا ہے اصل. اور اس کو آپ دیکھیے، اس کے بارے میں جو میں جملہ کہنے والا ہوں کتنا اس کے لیے احترام اور یقین کا ہے کہ ہم اس کو بائی پاس دا بائی پاس کہتے ہیں. اگر یہ کر لیا جائے تو بائی پاس کی ضرورت نہیں، اندر سے آرٹریز کھل جاتی ہیں. اب کس بات کی؟ جی جی. انہوں نے جو بات کی ہے وہ رائٹ نوسٹرل کو بند کر کے لیفٹ نوسٹرل سے بھرپور سانس لی جائے اور دونوں سے فی الحال نکال دی جائے تو یہ ان کا ٹیمپریچر جو ہے کم ہو جائے، بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اور ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہ یوگا میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. چونکہ یہ بات تھوڑی سی ڈیٹیل مانگتی ہے، اس لیے ہم ایک بریک لینے لگے ہیں. اس بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، اس کو دوبارہ سے آپ سے پوچھیں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک، رز جتنی چھوٹی سی، میری جتنی بڑی نہیں. بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.